सर बाउल सबक नंबर कितना या तो ना हो सोना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, मंसूबात हम पढ़ने लगे हैं। मंसूबात में आपने पढ़ा है पीछे कि मंसूबात 12 हैं। मंसूबात से मुराद होता है मामूलात, यानी आमिल जिन्हें नसब दे रहा होता है, ज़बर दे रहा होता है, वो नसब ज़बर लेने की पोजीशन में होते हैं तो उनको मंसूब कहा जाता है। मंसूब की जमा मंसूबात। अब मंसूबातुन की जमा मंसूबात होती है। ये सारी बातें पीछे हम सवाल जवाब पढ़ चुके हैं। 12 मंसूबात हैं। 12 मंसूबात में से पहला मंसूब यहाँ पर आया है जिसको कहते हैं मफ़ूल मुतलक। मफ़ूल दूसरा है मफ़ूल बिही, तीसरा है मफ़ूल फ़ी, चौथा है मफ़ूल लहू, फिर है मफ़ूल माऊ। 5 मफ़ूल हैं। आपको पता है मफ़ाइल खमसा कहा जाता है उन्हें। हाल है, तमीज़ है, मुस्तस्ना है, काना उसके अखवात की ख़बर है, और इसी तरह जो है इस्म इन्ना और इसके अखवात का इसम है, और इसी तरह जो है ला नफ़ी जिन्स का इसम है, और मा वला मुशाबहतान बिलैस, और वो क्या है जी मुशाबहतान बिलैस उसकी ख़बर है। सबसे पहले आगे मफ़ूल मुतलक। मफ़ूल मुतलक मुख्तसर सी बात इन्होंने की है। मफ़ूल मुतलक वो मस्दर होता है। मफ़ूल मुतलक वो मस्दर होता है जो पहले आने वाले फ़ेल के साथ मिलता जुलता हो। ये मैं अपनी एक तारीफ़ कर रहा हूँ। मफ़ूल मुतलक वो मस्दर होता है जो पहले आने वाले फ़ेल के साथ मिलता जुलता होता है। किस में मिलता है? माने में। किस में मिलता है? मादे में, मादे असली, हुरूफ असली में। मिसाल के तौर पर जलस्तु जुलूसन, जलस फ़ेल तू फ़ाइल, जुलूसन मस्दर है, और इसमें इसका माना है बैठना, और जलस्तु के अंदर भी माना बैठने का पाया जा रहा है। माना है कि मादा भी है कि जुलूसन में असल मादा है जीम लाम सीन, जलस्तु में भी असल मादा है जीम लाम सीन। जलस्तु जुलूसन, क़अदतु क़ुऊदन, ज़रबतु ज़रबन, अकलतु अकलन, ये सारे एक तरह के। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि वो पहले फ़ेल का हम्माना तो होता है लेकिन हम्मादा नहीं होता, यानी मादा असली जुदा होते हैं। उसकी मिसाल मैंने आपको बताई थी, इमाम सीफे के यहाँ जो बनता है वो क्या है? जलस्तु क़ुऊदन, जलस फ़ेल तू फ़ाइल, क़ुऊदन उसका मफ़ूल मुतलक। अब क़अद जलस्तु का माना बैठना है और क़ुऊदन का माना भी बैठना है। माना तो एक है लेकिन मादा एक क्यों? जलस में क्या मादा है असल? जीम लाम सीन। क़ुऊदन में असल मादा क्या है? क़ाफ आइन दाल, माना एक। अब हम इसको भी क्या बनाते हैं? मफ़ूल मुतलक। वो अलग बात है कि दूसरे जो हजरात हैं उसको मफ़ूल मुतलक नहीं बनाते, मफ़ूल बिही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मफ़ूल बिही बनाते हैं। लेकिन इमाम सीफी वगैरह इसको क्या बनाते हैं? ये मफ़ूल मुतलक की दूसरी किस्म। अच्छा, इनके बाबों का जुदा होना भी जायज़ है कि एक में एक बाब हो और दूसरे में। मिसाल के तौर पर आप नोट कर सकते हैं वतबत्तल इलैहि तबतीला, वतबत्तल इलैहि तबतीला। अब देखें, आपने सूरह मुज़म्मिल में पढ़ा है ना, वतबत्तल इलैहि तबतीला। देखें, तबत्तल ये कौन सा बाब है? बाब तफाउल।
یہ کون سا باب ہے؟ یہ تفعیل باب جدا ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب باب جدا ہے نا، لیکن مادہ بھی ہے کہ معنی بھی، پھر بھی مفعول مطلق بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تین طریقے ہو گئے. جی 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 بالکل. مصدر بھی ایک ہو تو بھی ہو، معنی ایک، مادہ ایک، باپ ایک. دونوں سب کی مثالیں گٹھی دے رہے ہیں. مثلا ضربتو ضربا. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں ان کا معنی مادہ اور باپ تینوں ایک. چلیں آپ کی بات ہم کر لیتے ہیں. نمبر 1 ہو گیا، یہ نمبر 2 ہو گیا. باپ جدا ہے، باپ کیا ہے لیکن معنی اور مادہ ایک. نمبر 3 کر لیتے ہیں. نمبر 3 کی مثال کیا دی ہے؟ جلستو قعودا. اب دیکھ لیں یہ معنی ایک، مادہ کیا ہے؟ باپ بھی ہے کہ باپ کیا ہے؟ نصرہ. جلسہ یجلس، باپ ایک نہیں ہے. قعد یقعد، یہ کون سا باب ہے؟ ضربہ. یہ کون سا ہے؟ نصرہ. باب بھی جدا ہے. ٹھیک ہے، باب جدا ہے. اچھا، اور مادہ بھی. اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں. انبت اللہ، چھوٹی میم آ گئی نا، بائی آ گئی. انبت اللہ نباتن، اگایا اللہ نے اگانا. انبت کون سا باب ہے بتائیں؟ افعال. انبت کون سا ہے؟ افعال ہے. اور نباتن کون سا ہے؟ نبات ینبتو. اس میں ایک اور نقطہ بھی آپ سمجھ لیں، یہ دونوں ثلاثی مزید کے ہیں. یہ ثلاثی مزید کا ہے، یہ ثلاثی جبر. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چکر بھی ہو سکتے ہیں اس میں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اب ذرا کتاب کو دیکھیں. المنصوبات، المقصد الثانی فی المنصوبات الاسماء والمنصوبات 12 قسما. 12 قسمیں. المفعول المطلق وفيه وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى وخبر كان وخواتها واسم إن وخواتها والمنصوب بالتي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس برابر. القسم الاول المفعول المطلق. مطلق کا معنی آزاد، ہر قسم کی قید سے آزاد. کون سی قیدیں ہیں؟ یہ بھی، معہو، فی، یہ قیدیں ہیں ساری. اچھا اب تعریف شروع ہو گئی ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ وہ مصدر ہے جو پیچھے آنے والے فعل کے ساتھ ملتا جلتا ہو. ملتا جلتا کیا مطلب؟ معنی میں، مادہ میں، کبھی باب میں. ٹھیک ہے. وہ مصدر بمعنی فعل مذکور قبلہ، اور وہ مصدر ہے اور بے معنی اس فعل کی ہوگا جو فعل اس کے قبل موجود ہے، اس کے معنی میں ہوگا. آئی بات سمجھ؟ جو فعل پہلے سے موجود ہوگا. اچھا کبھی کبھی فعل، اچھا سنیں، مذکور ہوگا. اچھا یہ کیا ہے؟ فعل مذکور. یہ کیا ہے؟ فعل مذکور. کبھی ایسے ہوگا کہ فعل غیر مذکور ہوگا، مقدر نکالیں گے، وہ کتاب میں نہیں ہے. یہ فعل مذکور ہے. یہ فعل کون سا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا. مثلا قرآن کریم سے مثال لے لیں. فضرب الرقاب. ٹھیک ہو گیا؟ فضرب الرقاب. اب فضرب دیکھیں، ضرب مصدر ہے کہ نہیں ہے؟ مفعول مطلق ہے نا. اس کے پیچھے فعل پیچھے سے ہونا چاہیے نا. فضرب الرقاب کا کیا مطلب ہے؟
فضربو فوق العناقی وضربو منہم کلا فضرب الرقاب گردنوں کو مارنا. اب گردنوں کو مارو تو فضرب الرقاب گردنوں کو مارو فضربو. اس کے پیچھے فعل محذوف مقدر ہے. فضربو مارو کس کو؟ ضرب الرقاب مارنا گردنوں کا. یہ فعل ہے حکمی. اس کو کہتے ہیں فعل حکمی. یہ فعل کون سا ہے؟ فعل مذکور. فعل مذکور. فعل مذکور ہے نا، لکھا ہوا ہے، اور ادھر لکھا ہوا نہیں تھا. ادھر تو مصدر خود آیا تھا. اس کا معنی تو گردنوں کو مارنا. مارنا معنی یہاں پر امر کا کرنا تھا، تو پھر ہم نے امر نکالا نہیں نکالا، تو وہی اس کا فعل بنا. اس کو کہتے ہیں فعل حکمی. وَيُذْكَرُ. اچھا اب بتا رہے ہیں کہ مفعول مطلق کے فائدے کیا ہیں یار، اس کو کیوں لایا جاتا ہے. تو 3 فائدے بتا رہے ہیں. کتنے فائدے بتا رہے ہیں؟ نمبر 1 وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ. نمبر 1 وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ. کبھی اس کو لایا جاتا ہے تاکید کے لیے. ضربت ضربن کیا معنی ہوگا اس کا؟ میں نے مارا واقعی مارنا، یعنی کوئی گپ شپ نہیں، میں نے واقعی مارا ہے اور اسی طرح مارا ہے. ضربن مشدودن بند کے مارا ہے. اچھا جی. او نمبر 2 اولی بیان النوع، یا کسی نوع کی بیان کے لیے. نوع بیان نوع کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ کے لیے. کس کے لیے؟ تشبیہ کے لیے. تشبیہ ساتھ دیکھیں. جیسے جلست جلست القاری، میں بیٹھا قاری کی طرح بیٹھنا. یا ضربت ضربت القاری، میں نے مارا قاری کی طرح مارنا. قرأت قراءت القاری، میں نے قاری کی طرح پڑھا. یہ دیکھیں فعلا کیا ہے؟ فعل. آگے چلیں. نمبر 3 او لبیان العدد، یا عدد کے بیان کے لیے آئے گا. جیسے جلست جلستن، میں بیٹھا ایک مرتبہ بیٹھنا، عدد بیان ہو رہا ہے نا. او جلستین 2 مرتبہ بیٹھنا. او جلسات بہت سارے مرتبہ بیٹھنا. تو یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ عدد. تو جلسہ فعلا، فعلا کے وزن پر یہ عدد کو بیان کرنے آتا ہے. فعلا کے وزن پر یہ نوع بیان یعنی تشبیہ کے بیان کے لیے آتا ہے. اور فعلا میں یہ کس کے لیے آتا ہے؟ نہیں ویسے کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. فعلا کا وزن ہو تو کس وزن پر آتا ہے؟ وہ جو انہوں نے نہیں لکھا، وہ مقدار کے لیے آتا ہے. وہ لکھ سکتے ہیں آپ. اکلت لقمتن، اکلت ایک ہی لقمہ کھایا، ایک لقمہ کھایا ہے. مقدار یعنی ایک لقمے جیسے کھایا ہے. ایک لقمہ کھایا ہے، یہ تو پھر عدد ہو جائے گا. اس کا ترجمہ کیسے کریں کہ مقدار والا ہو جائے؟ لقمے کی مقدار کھایا ہے. ایک لقمہ کھایا ہے، یہ تو عدد ہے. لقمتن لقمے جتنا کھایا ہے مقدار. اب آپ کہیں کہ اکلت لقمتن، یہ تو پھر بھی نہیں مل رہا آپس میں، نہ معنی مل رہا ہے نا. تو پھر آپ پاکستانی طریقہ پکڑ لیں. اکلت اکلتن لقمتن، ٹھیک ہے. یا اکل اللقمتی، اکلت اکل اللقمتی، میں نے کھایا ایک لقمے جتنا کھانا. وہ تو آگے بنانے کوئی مسئلہ نہیں، بنا سکتے ہیں معنی کو سیٹ کرنے کے لیے. یہ ہو گیا یہاں پر مفعول مطلق. مفعول مطلق کے بارے میں کچھ قانون ذکر کیے انہوں نے. وقد يكون من غیر لفظ المذکور، فعل مذکوری کبھی کبھی فعل مذکور کے علاوہ کسی فعل سے آتا ہے. مثلا قعدت جلوسا، آیا نہیں آیا، ہم نے اس کی بات کر دی ہے. مادہ جدا ہے. وانبت نباتا، مادہ تو ہے کہ لیکن باب جدا ہے، بلکہ باب بھی جدا نہیں ہے، ساتھ ساتھ باؤنڈری بھی جدا ہے. انبت باب افعال، نباتن ثلاثی مجرد، نصر ینصر. وقد یحذف فعلہ، کبھی کبھی اس کا فعل حذف کر دیا جاتا ہے. لقیام قرینۃ، قرینے کی وجہ سے، قرینے کی
وجہ سے حذف کر دیا. اب حذف دو طرح کا ہے، حذف جوازی، حذف وجوبی. یہاں حذف جوازی بیان ہو رہا ہے، حذف قرینۃً جوازاً. یہاں پر آپ نمبر 1 لکھ دیں جوازی. جوازاً کے ساتھ کیا لکھ دیں؟ نمبر 1 جوازی ہے. وجوباً یہ 2 لائنوں کے بعد دیکھ لیں آیا ہوا ہے، ادھر نمبر 2 لکھ دیں، ادھر نمبر 2 لکھ دیں وجوباً کے ساتھ. جوازاً کا قولک للقادم، جیسے کہ تیرا فرمان، تیرا کہنا، للقادم آنے والے مہمان کے لیے. خیر مقدم، خیری نال آئے، خیر نال آئے، خیری نال استڑے مجھ سے کیا تم. اچھا خیری نال. اب دیکھیں خیری نال، خیری نال ہم بھی کہتے ہیں نا، خیری نال، خیری نال. یہ مطلب خیری نال آئیو تسی، خیری نال آئیو. اے اصل یہاں آئیو فعل ماضی ہے، ان کو بھی آئیو. اچھا جی. ای قدم تو قدومن میں آیا آنا، آئی قدومن ایسا آنا، خیر مقدمن جو بہترین آنا ہے. اب دیکھ لیں یہاں پر قدم تو فعل فاعل، قدومن موصوف، خیر مضاف، مقدمن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر پیچھے قدومن کے لیے کیا بن گیا؟ قدم تو کے لیے مفعول مطلق. صحیح ہو گیا؟ اچھا جی. فخیر اسم تفضیل و مصدریتہ باعتبار الموصوف، یہ موصوف بنتا ہے کون؟ قدومن. اچھا اب المضاف الیہ، یا وہ کیا بنتا ہے؟ مضاف الیہ، یا بعد والا مضاف الیہ بنتا ہے باعتبار موصوف اور وہ صفت. اچھا جی. وجوباً آگے کہتے ہیں کبھی کبھی حذف وجوبی بھی ہوتا ہے. جوازی تو بیان کر دی ہے، آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے. مثلا آپ یوں کہیں خیری نال، پھر بھی ٹھیک ہے. خیری نال آئے ہو، پھر بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے خیری نال آئے ہو، آپ نے یوں ہی کہنا ہے خیری نال. نہیں، جوازن کا مطلب دونوں کہہ سکتے ہیں. جدو موڑا چونے پوری کر بھی کر چھوڑ نہیں تھے، ویسے شارٹ کٹ بھی استعمال کرتے ہیں. آگے وجوباً سمان، وجوب کبھی کبھی اس کا حذف کیا ہوتا ہے؟ وجوبی. کیا ہوتا ہے؟ وجوبی میں پھر آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پر یہاں پر آپ نے پڑھا ہے کہ وجوباً سمان نحو سقیاً شکراً. اچھا پلانا اللہ کا شکر ادا کرنا، حمداً اللہ کی تعریف کرنا، رائن رعایت کرنا، خیال کرنا. اب یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم ان کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے. مثلا جب ہم کسی دعا دیتے ہیں کہتے ہیں سقیاً، تو سقیاً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سقاک اللہ سقیاً، اللہ تمہیں سیراب کرے، رجائے نعمتوں سے، رجائے. شکر تو شکراً، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں بہت زیادہ. حمد تو کا حمدن، میں تیری خوب تعریف. رعاک اللہ رعین، اللہ تیری کیا کرے؟ رعایت. اب یہاں پر فعل فاعل دونوں محذوف ہیں، اور صرف کس کو ذکر کیا ہے؟ مفعول مطلق. اور یہ دعا کے مقام پر عام طور پر ایسے ہی محذوف کیا جاتا ہے. عربوں کے ہاں باقاعدہ ایک عادت ہے، لہٰذا اس کو ہم واجب کہیں گے. کیا کہیں گے؟ آگے جی مفعول بھی. مفعول بھی کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو مفعول بھی آپ نے پڑھا ہے، یہ اس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. اور فاعل کا فعل جب اس کے اوپر واقع ہوتا ہے تو عام طور پر اس کے بعد کو کا معنی آتا ہے. مارا زید نے عمر کو. وہو اسم، وہ اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. ضرب زید عمر، جیسے کہ زید نے مارا عمر کو. وقد یتقدم الفاعل، کبھی اس کو فاعل کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ مقدم. ضرب عمرا زید، جیسے کہ مارا عمر کو زید نے. مفعول بھی پر اس کو، مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کر دیا. آگے کہتے ہیں وقد یحسب فعل، جس طرح مفعول مطلق کا فعل حذف ہوتا تھا قرینے کی وجہ سے، ایسے ہی اس کا فعل حذف ہوتا ہے لقیام قرینۃ، قرینے کی وجہ سے. جوازن، جوازن وہاں بھی جوازن تھا نا، یہاں بھی جوازن ہے. مثلا زیدن فی جواب من قال، زید لفظ کہنا اس شخص کے جواب میں جو یہ کہے
من اضرب میں کس کو ماروں، میں کس کو ماروں. تو آگے سے ہم کہیں گے زیدن زید کو ماروں. اب زیدن کا کیا مطلب ہے؟ اضرب زیدن، اضرب زیدن. آگے کہتے ہیں ووجوباً فی اربعۃ مواضع. اچھا ٹھیک، اچھا پیچھے چلیں گے. تو آگے اس میں آ رہا ہے کہ وجوباً، اس میں یعنی وجوباً بھی اس کو حذف کیا جاتا ہے، اور وجوباً جب کرتے ہیں تو اس میں 4 حالتیں ہیں. کتنی جگہ ہیں؟ 4. فی اربعۃ مواضع. پہلی جگہ ان 4 میں سے سماعی ہے، باقی تینوں قیاسی ہیں. کیا کہا میں نے؟ مفعول مطلق جب وجوباً حذف ہوتا ہے، جوازاً کی بات تو ہو گئی نا، مفعول بہ، مفعول مطلق نہیں. مفعول بہ جب حذف ہوتا ہے وجوباً تو اس کی 4 جگہیں ہیں. 4 جگہوں میں سے پہلی 3 جگہیں کون سی ہیں؟ پہلی جگہ کون سی ہے؟ سماعی. اور باقی تینوں جگہیں کون سی ہیں؟ قیاسی. سماعی اور قیاسی میں کیا فرق ہے؟ سماعی میں سنا ہے بس برگوں نے یوں کیا ہے، تو ہم بھی کریں گے لکیر کے فقیر، مکھی پر مکھی. اور باقی 3 میں قیاسی ہیں. قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ضابطہ ہے. اچھا جی، عقلی یا نقلی ضابطہ ہے اس کے لیے. سب سے پہلے سماعی انہوں نے بیان کی ہے. اب سماعی کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے کہ اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً. آپ کسی کو کہتے ہیں نا اہلاً و سہلاً، ویلکم، خوش آمدید، تو اہلاً و سہلاً آپ کہتے ہیں. تو اہلاً و سہلاً یہ مفعول بہ ہیں، ان کے پیچھے فعل تو نہیں ہے. فعل یہاں پر نکالا جاتا ہے. اہلاً کا مطلب ہوتا ہے اتیت اہلاً، تو آیا اہلاً اپنوں میں. وطیت سہلاً، تو نے روندہ نرم زمین کو. اہلاً اپنوں میں، سہلاً نرم زمین. نوٹ کریں، اہلاً اپنوں میں، سہلاً نرم زمین. یعنی جب ہم کسی کو کہتے ہیں اہلاً سہلاً، اہلاً و سہلاً، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنوں میں اور نرم زمین کو. اب کیا مطلب ہے اس کے لیے؟ فعل نکالیں. فعل یہاں پر جو ہے محذوف ہے. وہ فعل کیا ہے؟ مثلا اتیتا، تو آیا اہلاً اپنوں میں، اتیتا. وطیتا کس میں؟ سہلاً میں. وطیتا سہلاً، تو نے نرم زمین کو روندا. نرم زمین کو روندے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آیا، ہمارے دلوں کی زمین زرخیز ہے، نرم ہے، یعنی سخاوت کی طرف اشارہ ہے، قربانی اور ایثار اور ہمدردی کی طرف اشارہ ہے. اچھا جی، والبواقی قیاسی ہے، اور باقی سارے کیا ہیں؟ قیاسی ہیں. اب انہوں نے ایک مثال اور دی ہے، تو میں نے اہلاً کی مثال پہلے بیان کر دی ہے. انہوں نے ایک اور مثال دی ہے، عمران و نفسہ، آدمی کو اور اس کی ذات کو. کیا معنی ہے اس کا؟ عمران کا کیا معنی ہوتا ہے؟ امرأتن کا کیا معنی ہے؟ عورت. عمران کا کیا مطلب ہوگا؟ مرد، کوئی شخص. ونفسہ، اور اس کی ذات، اور اس کی ذات. اب یہاں پر فعل کیا محذوف ہے؟ دعہ ونفسہ، دعہ ونفسہ، یعنی اترک عمران و نفسہ، چھوڑ دو آدمی کو اور اس کے ذات کو. کیا مطلب؟ چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، اس کو اس کے حال پر. لیکن پوری بات نہیں کرتے عرب. کیا کہتے ہیں؟ عمران و نفسہ، آدمی اور اس کی ذات. مراد کیا ہوتا ہے؟ اترک نفسن و ذاتہ. اچھا جی، اسی طرح انتہو خیر لکم، انتہو خیر لکم یہ ہے انتہو عن التثلیث واقصدوا خیر لکم. دیکھیں، رکو جاؤ، انتہو کا معنی ہے رکو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے. اب رکو بہتر ہے تمہارے لیے، رکو یہ بات تو پوری ہو گئی الگ سے، خیر لکم یہ الگ ہے. تو خیر اللہ منصوب کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ مفعول بھی ہے. اس کے لیے فعل کون ہے؟ نکالیں گے. انتہو، رک جاؤ کسی برے کام سے، اور رک کر کیا کرو؟ وقصدوا، قصد کرو، ارادہ کرو، خیر لکم اپنے لیے بہتر ہے. اب یہ وقصدوا اور قصد کرو، ارادہ کرو اپنے لیے بہتر کا، یہ درمیان میں محسوس ہے. یہ ہو گیا سماع.
آگے آ گیا 3 جگہ وہ ہیں بواقی قیاسی، یا باقی تینوں جگہ کیا ہیں؟ قیاسی ہیں۔ ان میں پہلی آ گیا تحذیر۔ تحذیر کا معنی ہے ڈرانا۔ تحذیر کا معنی کیا ہے؟ ڈرانا۔ آپ کسی آدمی کو جب کوئی خطرے میں دیکھتے ہیں تو اس کو آپ خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے شارٹ کٹ کی مارتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی روڈ پار کر رہا ہے، ادھر سے بڑی گاڑی ٹرک آ رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں او حضرت میری طرف دیکھو، میری بات سنو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ٹرک آ رہا ہے، جان بچاؤ۔ اس کا تو کیما ہو جائے گا، اس کا تو کیما ہو جائے گا۔ تو آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس وقت؟ ٹرک 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 کیا سو؟ ٹرک ٹرک، گڈی گڈی، کتا پر دواندہ اس کو پتہ نہ چلتا تو ہے راما راما کتا حملہ کر دے، تو یہ نظر پہ کتا کتا اس دے ہوتا ہے، تم کتا آتے ہو خود سر کھول لگی ایسا کچھ کتی شٹ کر گئی، اس کو پھر سمجھ آئے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ شارٹ کی جو استعمال کرتے ہیں آپ خطرے کے وقت میں، اس کو تحذیر کہا جاتا ہے۔ بس ڈرانا کسی کو، بچانا، ڈرانا بچانا، یہ کی ہے۔ اب یہ کی مختلف انداز سے استعمال ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جس سے آپ اس کو بچا رہے ہوتے ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں ڈبل کر کے۔ مثلا آپ کتے سے بچا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتا کتا، گڑی گڑی، اس کو کہتے ہیں محذر منہ کا تکرار۔ کیا کہتے ہیں؟ محذر منہ کا تکرار۔ محذر منہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے، بچایا جا رہا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ محذر کا ذکر کرتے ہیں جس کو بچا رہے ہیں، بس آپ کہتے ہیں اوئے، آپ اس کو کہتے ہیں اپنی جان اپنی جان، اپنی جان، اپنا آپ اپنا آپ، ایسے کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا اپنا ذکر ہو رہا ہے، مطلب نفسک نفسک، اپنے آپ کو اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا جو فعل مناسب نکلتا ہے، اپنے آپ کو کیا مطلب؟ بچاؤ اپنے آپ کو۔ گڑی گڑی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچاؤ اپنے آپ کو۔ اب یہ فعل یہاں پر آپ نہیں لا رہے، کیوں؟ وقت کی تنگی ہے اور مسائل بڑے گمبھیر ہیں، جان جا سکتی ہے، تو آپ اس کا فعل ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ہے تحذیر۔ اب دیکھیں جی، التحذیر ڈرانا، وہ معمول من تقدیری، اور وہ معمول ہوتا ہے اور تقدیر اس کی صورت یہ بنتی ہے اتقی تحذیراً، یعنی جو ہے اس کو اتقی تحذیراً مما بعدہ، بچنا اس سے جو اس کے بعد ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مفعول مطلق ہے، ای حذر ذلک المعمول تحذیراً، یعنی ڈرایا گیا ہے اس کے معمول کو ڈرانا اس سے جو بعد میں آ رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیں نحو، جیسے کہ ایاک والاسد، تو اور شیر، تو اور شیر۔ ایاک جب شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے ایاک والاسد، جب اس کے بعد واو بھی آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے بچ، اتقی، بچ شیر سے، بچ شیر سے۔ ایاک والاسد، یہ اصل ہو، اس کا اصل ہے اتقی نفسک من الاسد، یہ اپنے آپ کو بچا کس سے؟ اسد سے، اسد صاحب سے۔ اپنے آپ کو بچا کس سے؟ اسد صاحب سے۔ اچھا اسد شیر سے بچا۔ اب یہ تو پہلا طریقہ ہے کہ آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، کس کا؟ ایاک، آپ اپنے آپ کو، والاسد اور شیر، یعنی اپنے آپ کو بچا شیر سے۔ یعنی دوسرا یہ ہے کہ آپ محذر منہ کو تکرار کے ساتھ لاتے ہیں، گڈی گڈی، شیر شیر۔ الطریق، طریق راستہ راستہ، عرب لوگ یہی کہتے ہیں زیادہ طریق۔ اس کی اصل کیا ہے؟ اتقی الطریقہ، اتقی نفسک من الطریقی، اتقی الطریقہ، یعنی اتقی نفسک من الطریقی، اپنے آپ کو بچا کس سے؟ راستے سے۔ اچھا اتقی طریقہ، اچھا اسی طرح یہ اس ترتیب سے ہو گیا۔ اس میں اصل ایک ترتیب ہے، اس کو یہ تو آپ نے سن لیا جو میں نے اس میں بیان کر دیا۔ یہ ترتیب یہ ہے کہ یہ تھا اصل میں ایاک والاسد، یہ اصل میں تھا اتقیک والاسد، یہ ایاک والاسد اصل میں تھا ایاک والاسد، اصل میں کیا تھا؟ اتقی کا
جی اتقیکا والاسدہ، اس طرح تھا، بچاؤ اپنے آپ کو شر سے۔ اب یہ واو آیا ہوا ہے، اور ایک اصول یہ ہے کہ افعال قلوب کے علاوہ اتقیکا، اب یہاں پر دیکھیں ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ اور کا فعل کے ساتھ متصل ہونا، جبکہ دونوں شے واحد ہوں۔ افعال قلوب کے علاوہ یہ اصول ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ افعال قلوب میں یہ چل سکتا ہے آپ مفعول بہ اور فاعل کی ضمیر کو اکٹھا کر لیں، لیکن افعال قلوب کے علاوہ یہ اکٹھے ہو سکتے نہیں۔ اب ایسے نہیں کہہ سکتے آپ نے ضربتنی، میں نے مارا اپنے آپ کو، یوں کہہ سکتے ہیں ضربت نفسی، میں نے اپنے آپ کو مار لیا نا، چپیڑ مار لی۔ تو ضربتنی یہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ تو فاعل ضمیر، نی مفعول بہ ضمیر، تو ضرب افعال قلوب میں سے نہیں ہے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فاعل اور مفعول بہ کی ضمیر افعال قلوب کے علاوہ کسی فعل میں اکٹھا کر کے لے آئیں۔ یہاں بھی دیکھ لیں اتقی افعال قلوب میں سے نہیں ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر ہے اور کا ضمیر مفعول بہ ہے، انت فاعل اور یہ مفعول بہ اکٹھے ہو گئے غیر افعال قلوب میں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے پھر اس جرم سے کا ازالہ کرنے کے لیے اس عبارت کو پھر بدلا، اتقیکا والاسدہ کو بدلا، اور بدل کر پھر ہم نے یوں پڑھا اتقی نفسک من الاسد، جیسے وہاں ضربتنی سے ہم نے بدل کیا پڑھا ضربت نفسی، ضربت نفسی، ایسے یہاں پر اتقیکا والاسدہ کو ہم نے بدل کے کیا پڑھا اتقی نفسک من الاسد، اتقی نفسک من اس کو بدلا ہم نے کیسے بدلا جی؟ اتقیکا یہ غلط کیوں ہے؟ اس کے اندر انت ضمیر اور کاف ضمیر مفعول بہ ایک فعل میں نہیں آ سکتے، اس لیے تو اس کو ہم نے کیا پڑھا اتقی نفسک من الاسد، ایسے ہو گئے، ٹھیک ہے، ایسے ہو گئے۔ کیوں؟ میں نے ایک مثال دی، میں نے کیا کہا ضربتنی، آپ یوں نہیں پڑھ سکتے ضربتنی، یہ غلط ہے، آپ اس کو کیا کیسے پڑھیں گے؟ ضربت نفسی، یہ کیوں غلط ہے؟ میں نے کیا وجہ بتائیے؟ فاعل کی ضمیر مفعول بہ کی ضمیر ایک فعل میں گٹھے سوائے کس کے؟ اس میں جائز ہے، کیا افعال قلوب میں نہیں، یہاں پر بھی ایسے ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ گیا الثالث ما اضمر عامل علی شرط تفسیر، اس کو ہم چھوڑ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ہم نے یہاں پر مفعول بہ کے حذف ہونے کی جوازی جگہ بھی پڑھ لی ہے، وجوبی 4 جگہوں میں سے پہلی سماعی پڑھ لی ہے، اور باقی 3 جو جگہیں قیاسی ہیں وجوباً حذف کی، ان میں سے ایک تحذیر پڑھ لی ہے، باقی 2 رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔